बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। कल से आप वीडियोस देख रहे हैं एक अफसोसनाक वाक़े के हवाले से जो मालाकंड में रुनमा हुआ। कल रात 8 बजे का वाक़या है। एक मुअस्सर आवाज़ को ख़ामोश कर दिया गया गोली मारकर। मोहम्मद ज़ादा अग्रवाल जिसका ताल्लुक़ सखाकोट मालाकंड के इलाके से है और एक सोशल एक्टिविस्ट, एक सिटीज़न जर्नलिस्ट जिसको मकामी सतह पर बड़ी शोहरत हासिल थी। हर इंतज़ामी जो कुली कचहरियाँ मुनक्कद होती हैं उसमें हमेशा इस नौजवान ने मौसर आवाज़ उठाई ड्रग माफिया के ख़िलाफ़, समाजी बुराइयों के ख़िलाफ़। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मोहम्मद ज़ादा अग्रवाल असल में थे कौन, उनका किरदार इस हवाले से क्या रहा। अक्टूबर को एक कुली कचहरी होती है, कमिश्नर ने बुलाई थी और उसमें इनकी जो वीडियो वायरल हुई है उसमें वो ड्रग माफिया के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं और इंतज़ामी जो ख़ामियाँ हैं, जो कमज़ोरियाँ हैं, जो इंतज़ामी अफसरों, वहाँ पे सरकारी एहलकारों और ड्रग माफिया की जो मिली भगत है उससे वो पर्दा उठा रहे हैं। तो एक ये वीडियो वायरल है और आज सबसे थोड़ी देर पहले जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मुझे एक और वीडियो ने बड़ा चौंकाया है और वो वीडियो उसमें मोहम्मद ज़ादा अग्रवाल जो हैं वो पाकिस्तान का जश्न आज़ादी मना रहे हैं। पाकिस्तान की सालगिरह का वो केक काट रहे हैं, उसमें बाकायदा पाकिस्तानी परचम उसमें नज़र आ रहा है। तो इससे ये पता चलता है, कुछ लोग कहते हैं कि एक पश्तून को मारा गया। मेरा ख़्याल है कि आज एक और उस पाकिस्तानी को, उस पाकिस्तानी की मुअस्सर आवाज़ को ख़ामोश किया गया जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता था, जो अपने लोगों से मोहब्बत करता था, अपनी नई नस्ल से मोहब्बत करता था। अच्छा, इससे 2 घंटे पहले साबिक डिस्ट्रिक्ट मेंबर हैं उमर हयात, वो 2 घंटे पहले कत्ल होते हैं और उनका अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड ज़रा निकालें तो ये साबिक डिस्ट्रिक्ट मेंबर हैं मालाकंड से और उन्होंने जब भी डिस्ट्रिक्ट कौंसिल में बात की तो नाली मोहल्ले की सियासत के ऊपर बात नहीं की। इस हवाले से ज़ाहिर है कि छोटे छोटे जो सिविक प्रॉब्लम्स हैं ये काउंसलर्स हमेशा इन पे बात करते हैं। उमर हयात ने हमेशा ड्रग माफिया के ख़िलाफ़ बात की। इसी शाम उसका कत्ल होता है और उसके 2 घंटे बाद मोहम्मद ज़ादा अग्रवाल का कत्ल होता है। मोहम्मद ज़ादा अग्रवाल 32 साल उसकी उम्र और उसकी शादी नहीं हुई थी, शादी नहीं की थी और अपने दोस्तों से ये हमेशा ये कहता रहा कि मैं तो हमेशा सर हथेली पे रखता हूँ, तो मैं कोई बेवा जो है इस दुनिया में नहीं छोड़ सकता। यानी इस नौजवान को पता था, 32 साला मोहम्मद ज़ादा अग्रवाल को, कि वो जिस तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं उनको पता ये भी था कि उनके ख़िलाफ़ कौन लोग सरगर्म हैं, कौन उसके ख़िलाफ़ साजिश कर सकता है। और ये भी उसने एक वीडियो में कहा है कि आप मुझे गोली मार कर ख़त्म तो कर देंगे, सफ़ाए हस्ती से तो मिटा देंगे, लेकिन मेरी सोच, मेरी आवाज़ को आप इस तरह दबा नहीं सकते गोली मारने के बावजूद। अच्छा, इस अफसोसनाक वाक़े का फ़ौरी तौर पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद ख़ान ने नोटिस लिया। डीसी मालाकंड अल्ताफ़ अहमद शेख जो ग्रेड 18 के अफसर हैं उनको फ़ौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है, ओएसडी बना दिया गया है। इसी के साथ असिस्टेंट कमिश्नर दरगई मालाकंड फवाद खटक जो ग्रेड 17 के अफसर हैं उनको इस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट जो है रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है, उनको भी मुअत्तल कर दिया गया है। ये जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है कल से मैं देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ़ ज़राए से सोशल मीडिया पे इसके ख़िलाफ़ बात हो रही है। मैंने मकामी सहाफ़ियों से बात की, कुछ इस सारी सूरत हाल के हवाले से मालाकंड के जो सीनियर सहाफ़ी हैं रब नवाज़ साग़िर साहब, उनसे इस हवाले से थोड़ी बहुत मैंने बात की। इसी तरह मोहम्मद उस्मान यूसुफ़ज़ई साहब हैं, बाकी जो वहाँ पे दोस्त हैं उनसे मेरा रब्ता हुआ। तो कुछ ऐसे अफसोसनाक और तशवीशनाक आदाद व शुमार सामने आए हैं कि जिसकी बुनियाद पर आप कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान में एक वाहिद ऐसा ज़िला है कि जहाँ पर हम कह सकते हैं कि कानून की हुक्मरानी नहीं है, अंधेर नगरी है वहाँ पे। एक तो इंतज़ामी सेटअप मालाकंड का ऐसा है कि आपने सुना होगा कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ जो हैं वो मालाकंड में आप पिरा सकते हैं, नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ, लेकिन वहाँ से बाहर आप
نہیں لے کے جا سکتے. اس قسم کا کاروبار مالاکنڈ میں ہی ہو سکتا ہے, وہاں پہ ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہاں پر کہتے ہیں کہ تمام جو ڈرگ مافیا کے جو سرگرم ارکان ہیں انہوں نے رخ کیا ہوا ہے مالاکنڈ کا. تو کیوں کیا ہوا ہے؟ وہاں پہ کیا ان کو ایسی آزادی ہے؟ اور جس طریقے سے محمد زادہ اگروال نے نشاندہی کی ہے کہ ملی بھگت ہے, اور جو لیویز اہلکار ہیں ان کی ملی بھگت سے, اور انتظامی جو افسر ہیں انہوں نے باقاعدہ نام بھی لیے, انہوں نے باقاعدہ اس بات کی نشاندہی بھی کی کہ ان کی جان کو خطرہ ہے انتظامی افسروں سے, کیونکہ وہ مسلسل یہ آواز اٹھاتے رہے ہیں. جو اعداد و شمار مجھے مقامی صحافیوں کی مدد سے ملے ہیں وہ بڑے تشویشناک ہیں. اچھا, ٹوٹل جو لیویز اچھا مالاکنڈ جو ہے وہ واحد ضلع ہے پاکستان کا کہ جہاں پہ پولیس نہیں ہے, جہاں پر لیویز ہیں. فاٹا کو تو ضم کر دیا گیا خیبر پختونخوا میں, لیکن پاٹا کو, یہ جو یعنی صوبائی حکومت کے جو زیر انتظام ایک قبائلی علاقہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں, ابھی تک جو ہے اس کی انتظامی حیثیت ایسی ہے کہ وہاں پر پولیس نہیں ہے. ٹوٹل 1836 وہاں پہ لیویز اہلکار ہیں, اور جن میں 336 جو ہیں وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں. اچھا, جہاں جو انتظامی افسر مالاکنڈ میں کام کرتے ہیں وہ جب یہاں سے ان کا ٹرانسفر ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ 2-2 4-4 لیویز اہلکار جو ہیں وہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں, دوسرے ضلع میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں سیکیورٹی کی خدمات انجام دینے کے لیے. اور یہ واحد ضلع ہے جہاں پر ڈی پی او نہیں ہے. ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ لیویز کا کمانڈنٹ بھی ہوتا ہے, یعنی 2 عہدے سنبھالتا ہے. اور وہاں پر یہ بھی ایک تلخ حقیقت سامنے آئی ہے کہ یہ جو لیویز اہلکار ہیں ان کا تبادلہ مالاکنڈ سے باہر نہیں ہوتا, یعنی ان کا تبادلہ اسقاکوٹ سے درگئی ہو سکتا ہے, درگئی سے بٹخیلہ ہو سکتا ہے, بٹخیلہ سے اسقاکوٹ ہو سکتا ہے, مالاکنڈ کے اندر ہی کسی دوسرے ضلع میں نہیں ہو سکتا. اچھا, اب جو اعداد و شمار ہیں وہ یہ ہیں کہ کمشنر مالاکنڈ جو ہیں جو رہائش رکھتے ہیں سوات کے اندر, منگورا کے اندر, انہوں نے مالاکنڈ جو لیویز ہیں 48 اہلکار ان کی سیکیورٹی پر مامور ہیں. 48 اہلکار ایک کمشنر کی سیکیورٹی پہ مامور ہیں. اسی طرح 45 جو ہیں ڈپٹی کمشنر کی سیکیورٹی پہ مامور ہیں. 45 لیویز اہلکار, 24 ہر اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ, اور ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر جو ہیں ان کے ساتھ 10 اہلکار ان کی سیکیورٹی پر مامور ہیں. اسی طرح یہاں تحریک انصاف کے ایم پی اے ہیں مصور غازی, ان کی سیکیورٹی پر مجھے بتایا گیا ہے کہ 13 لیویز اہلکار تعینات کیے گئے ہیں. جنید اکبر جو ایم این اے ہیں تحریک انصاف کے یہاں سے, انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے 10 لیوی اہلکار جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں. شکیل خان ہیں پبلک ہیلتھ کے صوبائی وزیر, ان کی حفاظت کے لیے, ان کی قیمتی جان کی حفاظت کے لیے 7 لیویز اہلکار جو ہیں وہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. تنخواہ ان کی قومی خزانے سے جاتی ہے. سینیٹر فدا محمد خان ہیں, یہ صاحب جو ہیں کسی زمانے میں مسلم لیگ نون میں ہوا کرتے تھے. چونکہ پیسہ بہت ہے تو یہاں سے ادھر, وہاں سے یہاں, تو یہ آنیاں جانیاں اس خاندان کی رہی ہیں, اور آج یہ سینیٹر ہیں. جو ہے فدا محمد خان نام ہے ان کا, اور پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہیں. ان کی قیمتی جان کی حفاظت کے لیے بھی 4 لیوی اہلکار جو ہیں وہ تعینات ہیں. سابق ایم پی اے ہیں یہاں سے محمد علی شاہ بادشاہ, ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے, ان کی حفاظت کے لیے 2 لیوی اہلکار ہیں. اور اسی طرح احمد باچا ہیں سابق ضلع ناظم ہیں, ان کی قیمتی جان کی حفاظت کے لیے بھی 2 سیکیورٹی اہلکار جو ہیں یعنی لیوی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں. یعنی 86 ایسے اہلکار ہیں جو مختلف مقامی سیاستدانوں اور اثر رسوخ رکھنے والے افراد کی قیمتی جانوں کی حفاظت پر مامور ہیں. وہاں پر ہو کیا رہا ہے؟ سماجی برائیاں اس قدر پھیل گئی ہیں, اور منشیات فروشی کا دھندا کرنے والا مافیا جو ہے, ڈرگ مافیا جو ہے, وہ اس قدر زوراور ہو گیا ہے کہ اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. اگر انتظامی افسروں کے سامنے نشاندہی بھی ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ جو بندہ نشاندہی کرتا ہے تو اس کو تو بدتمیز قرار دیا جائے گا, اور جو جس مافیا کے خلاف بات کر رہا ہے تو اس کے پاس تو علاج بھی ہے, گولی. تو اسی گولی سے محمد زادہ اگروال کا علاج کیا گیا. آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں, لیکن جس طریقے سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے نوٹس لیا ہے, فوری طور پر وہاں کے جو مقامی افسران ہیں ان کو معطل کر دیا گیا ہے, ڈپٹی کمشنر کو اور اسسٹنٹ کمشنر کو.
لوگوں نے آج ایک بہت بڑا مظاہرہ کیا، لاش کو سڑک پر رکھا، مین جو مالاکنڈ کی جو شاہراہ ہے اس کو کئی گھنٹوں تک بند رکھا گیا، اور ظاہر ہے کہ اس قسم کے واقعات کے بعد فوری انصاف تو یہاں پہ ملتا نہیں ہے، تو لوگوں نے مجبوراً آخر میں، چونکہ مقامی جو ممبران اسمبلی ہیں انہوں نے بھی پشاور سے بھی تحریک انصاف کے فضل الہی ایم پی اے جو ہیں وہ وہاں پہ گئے، انہوں نے مذاکرات کیے اور آخر میں تدفین کر دی گئی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جب اس قسم کا افسوسناک واقعہ ہوتا ہے تو اس کے بعد نوٹس لیا جائے گا؟ کیا کسی جو ایک شخص ہے جس کی اتنی مؤثر آواز ہے، اس کو اپنا جو اس کا مشن ہے وہ پورا کرنے کے لیے اس کو پہلے مرنا پڑے گا، اس کو پہلے مقتول ہونا پڑے گا، اس کو پہلے شہید ہونا پڑے گا، تب اس کے بعد جو ہے انتظامیہ یا حکومت جو ہے حرکت میں آئے گی؟ بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے، پورا پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ اس کو سوگوار ہونا چاہیے۔ مقامی سطح پر جس طریقے سے سوگ کی فضا ہے، افسوس کی فضا ہے، تو حکمرانوں سے ظاہر ہے کہ یہی سوال ہوگا، اور جس طریقے سے وزیر اعلیٰ محمود خان نے ایک انکوائری کی ہدایت کی ہے، اس میں ضرور یہ انکوائری ہونی چاہیے کہ محمد زادہ اگروال جو ہے اس کی ایک قتل میں کون ملوث ہے۔ اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ باقاعدہ طور پر سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے، اس میں قاتلوں کو غالباً پہچانا جا سکتا ہے، اور انکوائری میں یہ بھی ضرور پتہ لگانا چاہیے کہ اگر انتظامی افسروں کی ملی بھگت سے وہاں پر ڈرگ مافیا اتنا زوراور ہو گیا ہے، اتنا وہ جو ہے مدر پدر آزاد ہو گیا ہے کہ ایک ایسی آواز کہ جو ایک معصوم آواز جس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ سماجی برائیوں کے خلاف ہے۔ وہاں پہ محمد زادہ اگروال یہ کہا کرتا تھا کہ اگر آپ اپنے بچوں کو تعلیم دلوا رہے ہیں تو اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر وہ بچہ جو ہے یونیورسٹی لیول، اسکول لیول تک جا کے ڈرگ مافیا کے ہتھے چڑھتا ہے۔ وہاں پہ محمد زادہ اگروال کے مطابق ہیروئن، چرس، شراب اور جو آئس کی لعنت ہے وہ کل عام فروخت ہو رہی ہے، وہاں پہ ہوٹلوں میں فروخت ہو رہی ہے، وہاں پہ بازاروں میں فروخت ہو رہی ہے۔ تو اس کلی کچہری میں جو ویڈیو وائرل ہوئی اس میں محمد زادہ اگروال یہ بھی کہتے ہوئے جو ہے دکھائی دیتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ سامنے رکھ دیتے ہیں، اگر انتظامیہ بھی ایماندار ہے، اگر میں بھی ایماندار ہوں، اگر یہ لیویز یہاں پہ جو کام کر رہے ہیں یہ بھی ایماندار ہیں، تو پھر یہ ڈرگ، یہ منشیات جو ہے یہ آتی کیسے ہے، کس راستے سے آتی ہے؟ سوچنا ہے، حکومت کو بھی سوچنا ہے، اور بڑا سخت قسم کا اس میں ایکشن لینے کی ضرورت اس لیے بھی ہے کیونکہ ہر سانحے کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ پھر وہاں پر مقامی سطح پر کچھ بہتری بھی آ جاتی ہے، حکومت بھی حرکت میں آ جاتی ہے، لیکن ایسا ایک سیٹ اپ بنانا ہوگا، اور خصوصاً مالاکنڈ جہاں پہ یہ سانحہ ہوا ہے وہاں پر صورتحال کس طرف جا رہی ہے، وہاں پہ جو انتظامی حیثیت ہے اس کو ہم کیسے بدل سکتے ہیں، وہاں کا جو عدالتی سسٹم ہے یا جو پولیس وہاں پہ نہیں ہے، جہاں پہ پولیس نہیں ہے، جہاں پہ اس قسم کے اہلکار ہوں کہ جن کا تبادلہ ہی شہر سے باہر نہ ہوتا ہو، اور ایک ہی جگہ پہ ایک ہی تانے میں سال ہا سال سے ایک ہی قسم کے لوگ تعینات ہوں، تو آپ ملی بھگت کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں اور سماجی برائیوں کی شرح کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو حکومت کو سوچنا ہوگا، اور آج کے ولاگ میں میں نے ضروری سمجھا کہ اس پہ افسوس کا اظہار بھی کیا جائے، اور تھوڑا بہت جو ہے جو انتظامی خامیاں ہیں، جو اس حوالے سے کمزوریاں ہیں، اس کی بھی نشاندہی کی جائے اور اس پہ بات کی جائے۔ آپ کا بہت شکریہ۔